बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, एक आर्जी जंगबंदी इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान है। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, एक बैक चैनल गुफ्तगू चल रही है जिसका कि एक प्रोसेस है और ये तवील भी हो सकता है। ये फ़ौरी तौर पर हल होने वाले मसाइल नहीं हैं। ये 47 साल पुराने ईरान और अमेरिका के बीच मसाइल हैं और उस दौरान ये जंग जो है ये एक अलग मसला है और जंग बहरहाल मसला होती है, मसलों का हल नहीं होती। अब गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब वो मुस्तकिल गर्दिश में हैं। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर वो ओमान गए, फिर उसके बाद वापस इस्लामाबाद आए। 24 घंटों में 2 उनके इस्लामाबाद के दौरे हुए। यानी अगर उन्होंने ज़ोहराना ओमान में किया तो इशाइया जो है उनका इस्लामाबाद में हुआ। फिर कल उनकी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो तशरीफ़ ले गए रूस। अब वहाँ पे सदर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस दौरे के जो मकसद है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो र्यूमर्स हैं या अफवाहें गर्दिश में होती रही, मगर अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान जो है उसने अपनी तहरीरी शराइत बाकायदा लिख के जो है वो अमेरिका को दी हैं और अब पाकिस्तान के ज़रिए से वो अमेरिका तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका में एक बहुत अहम इजलास भी आज होने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी जो काबीना है उसको भी एतमाद में लेंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये बात जो है वो तय होती नज़र आ रही है कि जब तक एक किसी हतमी नतीजे पर या नतीजा खेज़ डील तक, मुआहदे तक नहीं पहुंचा जाता, तब तक शायद 1-on-1 मुलाकात जो है वो नहीं हो पाएगी। और हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि जो ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच मामलात चल रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले जो अमेरिका ईरान की शर्त है वो ये है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो और उस मुस्तकिल जंगबंदी के बाद जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के जो कंट्रोल है या उसका इंतज़ाम है उसके हवाले से बातचीत की जाए, उसकी ब्लॉकेट को ख़त्म किया जाए और फिर तीसरे मरहले के अंदर या दूसरे मरहले के अंदर जो है वो यूरेनियम के हवाले से बात की जाए। ओमान के अंदर उनका जो दौरा हुआ उसका एक अहम सबब जो है वो यही बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो चाहता है कि ओमान के साथ मिलके इस पूरे रीजन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ का जो इंतज़ाम है उसके मामले पे कुछ मुआहदा करे। और इसी सिलसिले में उन्होंने सिर्फ ओमान से बात नहीं की बल्कि पाकिस्तान आने से पहले और ओमान के दौरे के दौरान उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की, मिस्र और जितने कतर, तमाम जो ममालिक हैं इनके वज़राए ख़ारजा के साथ बातचीत की और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान दोबारा तशरीफ़ लाए और उसके बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर उन्होंने तमाम जो उनके शराइत या उनकी जो मुशावरत थी वो पाकिस्तान को कन्वे की। तो पाकिस्तान अभी तक बहुत ही अहम रोल में है, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और ये मज़ीद हो जाएगा जब किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर जो अमेरिका की बहुत सारी शराइत हैं, उनकी भी 15 शराइत है, यहाँ से भी 10 शराइत है। यूरेनियम के हवाले से वो कहते हैं कि उनके पास कंट्रोल रहे। ईरान ये चाहता है कि शायद रूस अब उस मामले के ऊपर मुमकिना तौर पर उसके अंदर जो है वो आगे अपना कदम बढ़ाए। और आज जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने काफ़ी जो ईरान के साथ हमदर्दी और अपना जो ताउन है उसके ऊपर बात की है। क्या होने जा रहा है, ये जो शराइत हैं ये क्या है, ईरान की शराइत के ऊपर अमेरिका क्या जवाब दे सकता है, क्या मामलात आमने सामने मुलाकात तक जा सकते हैं, क्या हतमी नतीजा कोई निकल सकता है, बहुत सारे सवालात हैं। और आबनाए हुर्मुज़ के जो कंट्रोल है उसके हवाले भी हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब जौहर सलीम साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सफ़ीर हैं और बहुत माशाल्लाह साहिबुर राय हैं। हमारे साथ जनाब फ़हद हुसैन साहब है, अगेन सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, तबसरा निगार और अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम ज़बरदस्त मेहमानों के साथ आजकल 24/7 इंग्लिश जो चैनल है उसके लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर, आप लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले जौहर साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त ये जो 48 घंटे की आमदोरफ्त है ख़ास करके ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, आपको क्या लग रहा है कि किसी नतीजे तक पहुँचने से पहले अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मना कर दिया अपनी टीम को और उन्होंने कहा कि जैसे एक कॉल कीजिए उसके बाद फिर बातचीत होगी। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये सारा मरहला?
جی جوہر جی، صاحب. اس میں دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس کے. جی بالکل، اس کے جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ملٹی فیسٹڈ جو ہے اپروچ ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اپنی لیوریج انہینس کر رہا ہے اس طرح سے. ظاہر ہے کہ یہ باقی جو ملک ہیں جو کہ اس پروسیس میں کسی طرح شامل بھی رہے ہیں، لیکن ان کی ریجنل سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کو اس پروسیس میں انوالو کرنے سے ایران کی ایک اسٹریٹجک لیوریج، ایک ڈپلومیٹک لیوریج بڑھتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران یہ بھی سمجھتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بڑا مسٹرسٹ ہے ایران کے اور امریکہ کے بیچ میں، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کا ماضی کا ایکسپیرینس ہے امریکہ کے ساتھ معاہدات کا، خصوصاً JCPOA کا، یا اس سے پہلے بھی جو مذاکرات آپس میں ہوئے، تو اس میں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے امریکہ پہ اس طرح اعتماد کرنا مشکل ہے. تو ان کے لیے اہم ہے کہ وہ دوسرے اس میں جو اہم ریجنل پلیئرز ہیں. جی میرا خیال ہے تھوڑا رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہوا ہے جوہر صاحب کے ساتھ. محمد علی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیوں وزیر خارجہ یہاں پہ آئے، کیوں امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو سکی جس کی کہ بہت اطلاع تھی، کیا معاملات ہوئے ہوں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 4 معاملات ہیں جو کہ پیچیدہ بھی ہیں اور آپس میں ان کا بڑا گہرا ربط بھی ہے، اور ان مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار بھی ان چاروں میں بالترتیب ایک پیش رفت سے منسلک ہے. پہلا معاملہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، دوسرا آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے، تیسرا لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہے، اور چوتھا معاملہ ایران پر معاشی پابندیاں ہیں. تو میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو سفارتی حکمت عملی ہے اس میں وہ اپنے تاریخ اور اپنے جغرافیے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. اسی لیے آبنائے ہرمز جو ہے اس کا مستقبل اور امریکی جو ناکہ بندی ہے بحری، اس کا خاتمہ، وہ بنیادی محرکات ہیں جس کے حوالے سے ایران کی توقع ہے کہ اگر ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ کوئی اس سے لچک کی توقع ہے، تو اس میں وہ توقع یہی کرتا ہے کہ جو بحری ناکہ بندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، معاشی پابندیاں جو ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے، اور ایک دیرپا جنگ بندی لبنان میں ہو. تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران چاہے گا کہ وہ کچھ لچک دکھائے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے. لیکن یہ جو حالیہ 2 دورے ہیں ایران کے وزیر خارجہ کے، پاکستان کے علاوہ عمان اور روس کے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے 2 معاملات سے یہ براہ راست اس کا تعلق ہے. عمان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا دور جنگ سے قبل ہوا تھا، اور اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا. لیکن ایک اور پہلو جس کی وجہ سے عمان کی اہمیت جغرافیائی اعتبار سے بہت زیادہ ہے، وہ آبنائے ہرمز کا مستقبل ہے. کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے اس میں ایک جانب ایران ہے اور دوسری جانب عمان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی منصوبہ جو کہ دیرپا امن یا آبنائے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے ترتیب دیا جائے، میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت عمان کی قیادت سے مشاورت بڑا اہم سمجھتی ہے اس معاملے میں. جبکہ جو روس کا دورہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو موجودہ حالت میں ہے اس میں اس کا بیشتر تعاون اور انحصار روسی ٹیکنالوجی پہ رہا ہے. اور ابھی بھی کئی ایسی تنصیبات ایران میں ایٹمی ہیں جو کہ IAEA کے زیر نگرانی جو تعاون ہے امن مقاصد کے لیے روس کے ساتھ، اس کو جاری رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پیوٹن صاحب سے جو ان کی ملاقات ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے مستقبل اور کس نوعیت، معیار اور مقدار کے حوالے سے اس کو وہ جاری رکھ سکتا ہے، اس میں
روس کی جو مشاورت ہے وہ کسی بھی دیرپا تجویز جو وہ امریکہ کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے. بالکل فہد صاحب، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آپ کے خیال میں کہ جو ایک نو وار نو پیس والی سچویشن ہے، یہ بھی ظاہر ہے امریکہ کو تو اتنا شاید اس سے فرق نہیں پڑے گا، ان کی معیشت کو ضرور فرق پڑ رہا ہے، لیکن ایران کے لیے یہ جو ایک طرح سے تعطل ہے یا سٹینڈ آف ہے، یہ ان کو زیادہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کے اوپر پہنچے. لیکن ریجنل کانٹیکس کے اندر باقی سب لوگوں سے، سب ملکوں سے بات کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سود مند ہوگا اور ان کی جو امن کی خواہش ہے اس کی تکمیل ہو پائے گی؟ اسما دیکھیے، میرے خیال میں یہ جو کرنٹ فیز ہے جس میں آپ نے نو وار نو پیس کی اصطلاح استعمال کی، اس میں یہ تو بالکل آبویس ہے کہ اب جس طریقے سے سفارتکاری ہو رہی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ جیسے شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا تو یوں ہے کہ اب جو کچھ بھی میز پر آئے گا یا جو بھی پروپوزل سامنے آئے گا، اس میں یہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں سارے علاقے کے، ان کی رائے بھی شامل ہوگی اور عین ممکن ہے کہ ان کی رضا بھی شامل ہو. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کو اس کو اور زیادہ سیریسلی لینا پڑے گا. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے 2 بار یہ پچھلے تقریباً کوئی 48 سے 72 گھنٹے میں کہا کہ جی ہمیں ایران کی طرف سے پروپوزل آیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا اور میں نے نہ کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھیجا تو شاید تھوڑا بہتر تھا لیکن پھر بھی نہ کافی تھا. تو یہ جو اب تمام تر جو ریلیونٹ ممالک ہیں وہ جب شامل ہو رہے ہیں سارے پروسیس میں، تو اس سے اس کا وزن بھی بڑھے گا اور امریکہ کے لیے میرے خیال میں اس کو ایک دم ٹھکرانا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگا. ایک تو یہ اہم بات ہے. دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس سے جو سفارتکاری کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیل رہا ہے، اس میں اب چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، ترکی ہو، مصر ہو یا عمان ہو، اور پاکستان تو ہے ہی ہے، اور اب روس بھی شامل ہو گیا ہے اور چین بھی پہلے ہی شامل تھا. تو اب یہ پورا کا پورا جو ایک نیٹ ورک بن گیا ہے، اس سے میرے خیال میں ایران کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر یہ ضرور آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور جو بھی بہتر ڈیل ملتی ہے اس کو لے لیں، کیونکہ ڈیل ان کو اچھی ملے گی کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو بیسک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے وہ بھی اب ضروری ہوگا. تو یہ جو باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں میرے خیال میں ان میں کافی منطق مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی پہلے جو قدر آسان معاملات ہیں ان کو طے کریں، اور اس کے بعد جو پیچیدہ پرابلم مسائل ہیں، نیوکلیئر پروگرام ایران کا، ان کے اوپر سینکشنز، ان کے فنڈز کا ریلیز وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں ہوں. تو اس اپروچ سے شاید کچھ بہتری نظر آئے، لیکن میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ کرنا اسما کہ اس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں ایک دم امریکی اور ایرانی آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. تھوڑا سا وقت لگے گا اور میرے خیال میں وقت لگنا چاہیے. ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. 50 سال کا تنازع ہے، یہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں تو حل ہوگا نہیں. بالکل. جوہر صاحب واپس آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. یہ جاننا چاہ رہے سبھی کے ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ جو عمان کے اندر چیزیں فائنلائز ہو گئی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ عمان کے وزیر خارجہ نے لکھا بولا اس کے اوپر کہ بھی 0 کے اوپر تو ایران مان گیا تھا کہ یورینیم کو ہم 0 پہ لے جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز والا معاملہ، تو پلیٹ میں بھی بہت کچھ ہے، میز پہ بہت کچھ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران سب سے پہلے جنگ بندی کی طرف جائے گا، اور اب وہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یورینیم پہ وہ بعد میں جائیں گے؟ کیا وہ سیٹلڈ ہے اس لیے اس کے اوپر بعد میں جائیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو خیر عمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساری چیزیں ریزولو ہو گئی تھیں. ابھی تک بات اسی کے، اور میں یہ کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی کہ نیوکلیئر ایشو ہی سب سے اہم ہے. تو ابھی بھی بات اس کے جو انریچمنٹ کی سسپینشن ہے، جو 0 انریچمنٹ کی بات ہے کہ وہ اس کی کیا ونڈو ہوگی، ٹائم فریم ہوگا، اس پہ اتفاق تو ادھر بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی تک بھی نہیں ہوا، اور وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے امریکہ کے پرسپیکٹو سے. اور پھر اسرائیل بھی دیکھیں، اسرائیل اس میں میز پہ تو نہیں ہے کسی وقت بیٹھا، مذاکرات میں بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل ایک فریق تو ہے اس میں. بلکہ اسرائیل نے تو یہ جنگ شروع کرائی ہے. اسرائیل نے تو سب سے زیادہ اگر دیکھیں آپ تو اس میں وہ ایکٹیو تو وہ رہا ہے اس جنگ میں. اس سے پہلے بھی پچھلے کانفلکٹ میں تو آلموسٹ انٹائرلی وہی تھا. آخری دن سے پھر یو ایس نے بامبنگ کی تھی، اس بار بھی.
تو وہ مذاکرات میں نہیں, لیکن وہ جو اسرائیل کا جو ساتھ جو کیری along کرنا ہے وہ تو امریکہ نے کرنا ہے نا, تو وہ اسرائیل کی ریڈ لائنز کو بھی امریکہ اس وقت ملحوظ خاطر اس میں رکھ رہا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, بالکل فہد صاحب نے بھی کہا اور علی صاحب نے بھی کہا, یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں تو پہلے کہا تھا کہ 2-3 سینیریوز ہوتے ہیں, اور سب سے آسان رستہ تو یہ ہوگا کہ آپ پرماننٹ سیز فائر ایک کر دیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ یا اپنے ہرمز کی ان بلاکنگ کر دیں, اور پھر ایک اسٹرکچر ڈائلاگ انسٹیٹیوٹ کر دیں نا. یہ تو سب سے آسان, اور جنگوں میں ہوتا بھی ہے, سب سے پہلے جب کوئی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سیز فائر کرتے ہیں اور پھر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہونا مشکل ہے, اور میں اسی لیے یہ کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی کہ یہ میں اس کو مشکل دیکھ رہا ہوں. وہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکنز نے اتنا زیادہ پریشر جنریٹ کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اپنی ملٹری اسٹریٹجی سے, اسرائیلیز یہ سمجھتے ہیں, تو وہ اگر اس کو ادھر ہی روکیں اور ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف چلے جائیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لیوریج تو ضائع کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ کانکریٹ, خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے ان کے ہوم آڈینس کے لیے, اور پھر اسرائیل میں نیتن یاہو کے لیے, تو وہ بغیر کچھ لیے یہاں سے چلے جائیں اور ایک لمبے مذاکرات شروع کر دیں, وہ امریکنز کو سوٹ نہیں کرے گا. ہاں جو ہو سکتا تھا وہ ٹھیک ہے, یہ کہ اگر ایک چیز ہو سکتی تھی کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ شروع میں ہو جاتا یا فریم ورک MOU ہو جاتا, تو جو پاکستان میں مذاکرات کا راؤنڈ ہوا تھا اس میں چیزیں اسی طرف جانی تھیں کہ پہلے وہ ہو جاتا ہے ایک براڈ جو ہے نا پرنسپلز کم از کم ڈیفائن ہو جاتے جو اہم ترین ایشو ہیں, اور اس میں بغیر یہ نیوکلیر ایشو کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا کم از کم ان براڈ پرنسپلز ٹرمز اس میں طے کیے بغیر بات آگے نہیں امریکنز بڑھانا چاہتے. اچھا اب ایران کی کیا اسٹریٹجی, ان کی اسٹریٹجیز مختلف ہیں دونوں کی. امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بیکاز دے وانٹڈ اے سوئفٹ اینڈ جو ہے نا سوئفٹ اور پیس ٹو دی نیگوشیشنز, ایک جلدی کا آؤٹ کم, اور ظاہر ہے کہ وہ لائک دے وانٹڈ ٹو موو آن. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹریٹجی تھی. ایران کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جس طرح میں نے کہا بھی اس سے پہلے دے آر پلئنگ اے ویٹنگ گیم, جو کہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اس میں اس کی وجہ بھی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ماضی کا تجربہ ہے امریکہ کے ساتھ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ امریکہ پہ بہت زیادہ اعتماد کر سکیں. اچھا اس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں سلو پیسڈ ہوں, جو ہے اس میں کوئی ان کو کسی طرح رش نہ کیا جائے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ریجنل فریم ورک بنے. اب ریجنل فریم ورک جو وہ کہتے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں, 2-3 وجوہات ہیں اس کی بھی. ایک تو ظاہر ہے کہ جی باقیوں کو اس میں شامل کرنے سے ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ لیٹ سے کوئی بعد میں کسی طرح بات کسی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتی ہے تو باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں اس کو وہ انڈورس کریں, تو اس پہ پھر جو اعتماد امریکنز پہ ان کو مسنگ ہے وہ وہاں سے وہ کسی حد تک پورا کریں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز بنے اس سارے میں, جو بھی اگر اس طرح کی کوئی یہ بات ایک ریجنل لیول پہ ہو تو اس میں جب سٹیک ہولڈرز زیادہ ہوں گے تو پھر وہ پروسیس جو ہے ایک تو ان کے لیے بہتر ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بعد میں امریکنز اس کو اس طرح بدل نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا چیز ہو کہ بعد میں جو امریکن الیکشن سائیکل کے ساتھ لنک ہو جائے. امریکہ میں دیکھیں نا ایک پریزیڈنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور دوسرے نے توڑ دیا تھا. بالکل یہ ایک بد اعتمادی وہاں موجود ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جی میں جوہر صاحب میں بریک لے لوں. بالکل آپ نے درست فرمایا اس پہ. جی آپ مکمل کر لیں بات. ضرور. جی اچھا جی دوسری طرف دیکھیں امریکہ کی طرف سے جو اسٹریٹجی تھی وہ جو ہے ایک تو خیر ظاہر ہے وہ کورسو ڈپلومیسی کے ضمن میں آتی ہے جو ٹھیک ہے. میں سر اس کے اوپر مزید بات کرتی ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ ان کی سائڈ اس کے اوپر جو امریکہ کی شرائط ہیں اور جو ایران کی شرائط ہیں اس کے اندر جو ایران ابھی تک تو جو ایران نے چاہا, یعنی ان کا پاکستان میں بات ہو رہی ہے, انہوں نے چاہا کہ ظاہر ہے ان کا لیوریج ابھی تک ہے جس کے اوپر وہ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ڈیل چاہیے, وہ بھی ڈیسپریٹ ہے اس ڈیل کے لیے. ایران کتنا ویٹ کرا سکتا ہے اور ان کی پالیسی اور اسٹریٹجی کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان کا کردار جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مطلب مہینوں سے جب سے یہ جنگ ہوئی ہے اور خاص کر کے سیز فائر کے بعد سے وہ بہت ہی اہم ہے, اور ان مذاکرات کا پاکستان میں دوسرے دور کا جب بھی ہوں گے اگر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کے علاوہ بھی جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے, خاص کر کے یہ جو 2-3 دن کے اندر ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد علی صاحب، بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کا رول بھی، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ فوری طور پر مذاکرات ہو جائیں گے. راکچی صاحب جب آئے تو یہاں پہ جو ہے وہ امریکنز بھی روک بھی دیا. یہ بات درست بھی تھی کہ وٹکوف آنا چاہ رہے تھے اور جیریڈ کشنر، لیکن نہیں آ پائے. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا بھی ہے کہ پاکستان شاید ناکام ہو رہا ہے، خاص کر کے انڈیا کی طرف سے یہ بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ لیکن 3 چیزیں. نمبر 1 یہ کہ مجھے جو ہمارے بھارتی دوست ہیں ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ پچھلا پورا سال جو ہے نا ان کے اوپر بڑا گراں گزرا ہے. آپ نے دیکھا تو ایک تو ان کی بڑی ان کو ہزیمت ہماری فوج کے ہاتھوں اور فضائیہ کے ہاتھوں اٹھانی پڑی مارکے حق میں. پھر انہوں نے جو 80 ممالک میں ایک سفارتی مشن بھیجا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کئی گنا دہشت گردی کی جو پش پناہی ہے بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی، وہ بہت بڑھا دی ہے. اب ہم نے جو ہے اس کے سامنے بھی کافی ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. افغانستان کا بھی ہم نے پالیسی کو بہت میجر ریویو کیا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو بلوچ دہشت گرد ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی سینکشن کیا، خاص طور پہ وہ تنظیمیں جو کہ بھارتی سپانسرڈ ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی. پھر آپ نے دیکھا کہ جو وہ را کو بھیج رہے تھے پوری دنیا میں اپنے سیاسی مخالفین اور سکھ رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک بڑا امپورٹنٹ موقف دیا. تو ہر محاذ پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی اور شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. بلکہ اس وقت پاکستان کا جو ایک عالمی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے جو رول سامنے آیا ہے، اس کے حوالے سے جو سنجیدہ بھارتی محقق اور رہنما ہیں ان کو یہ تشویش نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ونر بن گیا ہے، بلکہ ان کو یہ تشویش ہے کہ بھارت ارریلیونٹ تو نہیں ہو گیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. تو مجھے ایک لحاظ سے، اور اس میں بات دراصل یہ ہے کہ ان کی خود اپنی شارٹ ٹرم تھنکنگ اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اس لیے وہ بعض دفعہ مس لیڈنگ بیانیے بھی گڑھتے رہتے ہیں. لیکن جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات آسمہ یہ ہے کہ امن کا عمل جاری ہے، اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ الزامات اور غلط فہمیوں کے باوجود ابھی تک جنگ بندی قائم ہے، اور میں امید کرتا ہوں یہ قائم رہے. اور ایران ہو یا امریکہ، دونوں جانب سے اختلافات تو موجود ہیں اور ان کو ان کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں وقت لگے گا، لیکن بہرحال یہ خواہش دونوں جانب سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کو جو ہے دیرپا بنایا جائے. یہ اور پاکستان کا جو رول ہے وہ 2 وجہ سے میں سمجھتا ہوں مستقبل میں بھی وہ ایک امپورٹنٹ اس وجہ سے رہے گا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ بیک وقت دونوں ممالک کا اعتماد اور احترام انجوائے کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ امن کا عمل شروع ہی اس وجہ سے ہوا کہ جب پاکستان کی قیادت نے امریکہ سے یہ سیکیورٹی ایشورنس اور گارنٹی ایران کو لے کے دی کہ آپ کی لیڈرشپ کو مزید اسیسینیٹ یا ڈیکیپیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ایران جو ہے اس امن کے عمل میں شامل ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آخری بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے، جس طرح ابھی ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ عمل، یہ سفارتی عمل گریجولی ایک ملٹی لیٹرل پروسیس میں بدل رہا ہے جو کہ ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے. اور شاید یہی وہ اس کی توقع ہے کہ امریکہ پہ خالی وہ یک طرفہ طور پہ تو دباؤ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر عالمی برادری اور اہم ممالک بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، ریجنل کنٹریز بھی شریک ہوتے ہیں، تو اس کے دیرپا ہونے اور مؤثر ہونے کے امکانات بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ایران کے خدشات بھی کم ہوں گے، اور اس کی پیش رفت کے میں زیادہ امکانات دیکھ رہا ہوں. لیکن اس میں فوری پیش رفت کی جو توقع ہے امید نہیں رکھنی ہمیں تھوڑا صبر اور دانشمندی سے کام لینا چاہیے. بالکل. فہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ عباس راکچی صاحب آئے یہاں پاکستان، پہلے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جتنی بھی اپنے جو مشورے ہیں وہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ، یا وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عمان گئے، پھر وہ واپس آئے اور پھر رشیا گئے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو اعتماد تو ہے ہی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن میز کے اوپر کیا پاکستان وہ مرکزی کردار ہے جس کے ذریعے سے ایران جو ہے وہ اس وقت اپنے تمام جو تجاویز ہیں ان کو ایک صفحے کے اوپر یا تحریری صورت میں لے کے آ رہا ہے؟
بالکل میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ 100% جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، اور اس کا ثبوت یہی ہے جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ جتنی بھی یہ سفارتکاری ہو رہی ہے اور جہاں جہاں جو ہے عباس عراقچی صاحب جا رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے پھر واپس آتے ہیں، پھر پاکستان کو بریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ یہ معاملات وہ طے کر رہے ہیں یا دوسروں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اس وقت ملک ہے، پاکستان کی قیادت جو کہ ڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کانسٹنٹ کمیونیکیشن چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل ٹائم فیڈ بیک آ رہا ہے۔ یعنی میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ ایسے چل رہا ہے کہ پہلے بڑی ایک خفیہ طریقے سے پورا ایک پلان بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ امریکنوں کو بھیجا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے، کانسٹنٹلی ریئل ٹائم میں فیڈ بیک آ رہا ہے۔ امریکہ کا جو رد عمل ہے، جو بھی نیا انیشیٹو آ رہا ہے، میرے خیال میں وہ پاکستان ساتھ ساتھ ایران کو کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ جہاں جہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ان کو بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ آگاہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ریئل ٹائم ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام آباد کے تھرو ہی ہو رہا ہے۔ تو لٹرلی وہ جو انگریزی میں کہاوت ہوتی ہے کہ آل روڈز لیڈ ٹو اسلام آباد، وہ بات بالکل بات درست ہے۔ اور اگر اس جو ابھی جو تازہ ترین جو یہ راؤنڈ چل رہا ہے، اس میں سے اگر کچھ نکلتا ہے تو کوئی یعنی کہ پوری امید کوئی اگر بات نکلتی ہے تو اس کا جو بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کو اور ایران کو اگر قریب نہیں تو کم از کم کمیونیکیشن میں رکھ کر، اور یہ پاسبل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک کامن گراؤنڈ ہے وہ ڈھونڈا جا سکے۔ پاکستان کے علاوہ آسما اس وقت یہ کردار پوری دنیا میں کوئی ملک ادا نہیں کر سکتا۔ میں کوئکلی اس سے پہلے کہ جوہر صاحب کے پاس ہوں، فہد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجک ظاہر ہے جو ارینجمنٹ ہے، یہ دونوں ملاقاتیں، پہلے تو راؤنڈ میں ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی لیکن فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، دوسرے بھی کل جب وہ گئے ہیں اس سے پہلے بھی ان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی اور NSA کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو ہے وہ زیادہ اس وقت جو ہے وہ نظر میں ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے اب جو معاملات ہو رہے ہیں، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے بظاہر جو لگتا ہے وہ اب تھوڑی باریکی میں جا کے ہو رہی ہے، اور اس میں جہاں پہ کیونکہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی ایک تھریٹ موجود ہے، تو یہ جو نیچر آف دا کانفلکٹ ہے وہ ہے ہی اس ٹائم ایسا کہ اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا رول زیادہ بنتا ہے، اور کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب تہران سے بھی ہو کے آئے ہیں، وہاں کی ملٹری لیڈرشپ سے ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں جو امریکہ کے یہاں پہ لائیو جو جنگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ان سے بھی رابطہ ہے، اور جو واشنگٹن میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سے بھی ہے۔ تو میرے خیال میں نیچر آف دا کانفلکٹ اور اس کی وجہ سے نیچر آف دا پیس پلان، وہ دونوں جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں ڈائریکٹلی اس رول سے جو کہ فیلڈ مارشل صاحب ادا کر رہے ہیں۔ جوہر صاحب، امریکہ کا جو ظاہر ہے اس کی شرائط ہے، وہ سپر پاور بھی ہے، آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ انہوں نے کر رکھی ہے، میرا خیال ہے کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ پہلے پرماننٹ سیز فائر کی بات کی جائے، جو کہ ابھی تک اشارہ ضرور دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن اب وہ اس کا اناؤنسمنٹ باقاعدہ کریں گے کہ نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرماننٹ سیز فائر کریں گے اور یہ بلاکیڈ جو ہے وہ ختم کریں گے تاکہ بات آگے بڑھ سکے؟ جی میرا اندازہ ہے کہ وہ پرماننٹ سیز فائر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر وہ پرماننٹ سیز فائر کریں اور پھر یہ ان بلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد ظاہر اصل ایشوز تو اس کے بعد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی چیز ملے جو وہ جا کے اپنی ہوم آڈینس کو دکھا سکیں، وہ ان کے لیے اہم ہے، اور وہ نیوکلیئر ایشو ہی ہے جس پہ ظاہر ہے کہ ساری بات ہونی ہے اور جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ بیکاز دیکھیں جنگ اسی کی وجہ سے شروع ہوئی، وہ بہت بار یہ کہہ چکے ہیں کہ JCPOA تاریخ کا بدترین معاہدہ تھا اور میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ایک جو ہے نا امریکہ کے حق میں اور اسرائیل کے حق میں بہترین معاہدہ ہوگا۔ تو اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ اچیو نہیں کر سکتے تو پھر what does he have to show back home، وہ اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اہم چیز ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یا باقی بھی اس وقت جو پارٹیز انوالوڈ ہیں، وہ یہ کہ پروسیس اہم ہے، یہ پروسیس چلتا رہے۔ ابھی بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں دی، اور وہ ڈیڈ لائن جب انہوں نے نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ڈیڈ لائن انہوں نے ایران کو نہیں دی،
क्योंकि जब वो कोई डेडलाइन देते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो डेडलाइन सिर्फ दूसरे फरीक के लिए नहीं होती, वो खुद उनके लिए भी फिर एक डेडलाइन बन जाती है, बिकॉज देन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट आफ्टर डेडलाइन। क्योंकि अगर आप एक डेडलाइन दे देते हैं तो फिर उसके बाद आपको कुछ एक्ट भी करना होता है। अभी बहुत सी चीज़ें जाहिर है उधर भी इंटरनली चल रही हैं अमेरिका में। अब वो जिस तरह वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की बात हो रही है, हालांकि मैं समझता हूँ वो उसके 60 दिन भी पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद उनको जाहिर है को तौसीक लेनी होती है, लेकिन उसमें जब तक आपके पास दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी है कांग्रेस के, उसमें कई ग्रे जोन्स हैं जिसके अंदर वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो प्रेशर तो जनरेट करेंगे डेमोक्रेट्स, ये नहीं कि वो कोई उनके ऊपर बाइंडिंग ऐसी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास ऑप्शंस होती हैं उसको विथस्टैंड करने के लिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेशर तो एक जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें ईरान में भी कई इंटरनल प्रेशर्स हैं इस वक्त, वहाँ पे भी देखें हार्डलाइनर्स हैं एक तरफ, जो है प्रैग्मेटिस्ट हैं। इस वक्त अब अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें पिछले दिनों क्या हुआ वो भी बहुत लिंक्ड है सब सिचुएशन से, कि सदर पेजेशियान ने और फिर जो स्पीकर हैं बाकी गालिबाफ, उन्होंने टीवी पे आके वहाँ पे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग की है। उन्होंने भी थोड़ी स्पीकर बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन दोनों साइड पे है। उन्होंने भी ईरान के अवाम को ये बताया कि देखें, ये हम ये ना समझें कि जी बस अब ये जंग जीत गए हैं तो बस अब हमें सब कुछ मिल जाएगा। अभी भी हमारा जिससे मुकाबला है वो एक ओवरवेलमिंग जो है ना मिलिट्री पावर है, उसमें वो तो अमेरिका, उसमें तो कोई शक नहीं, एक सुपर पावर तो है वो। तो इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ईरान के लिए। हमें $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है और हमें ये भी देखना है कि आगे तो वो भी एक कन्विंसिंग उधर भी चल रही है। एक जाहिर जो सियासत अमेरिका के अंदर चल रही है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन मुज़ाकरात पे भी होगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना सियासत में और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो इसी तरह नेतन्याहू की जो सियासत है इजराइल के अंदर, उसके अंदर भी प्रेशर था दाखिली कि जी वो वहाँ पे जो नेतन्याहू के जो है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता है नेतन्याहू, बिकॉज अगर वो ना हो तो वो इमरजेंसी जो वहाँ पे उसने नाफिज की हुई है जिसकी वजह से मुकदमा से बचा है, वो उसका क्या होगा। तो ये सारे प्ले आउट करते हैं इस मुज़ाकरात में। अभी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, यू नो टू से उस पर लास्ट वर्ड, देखिए इस वक्त दोनों तरफ से एक जो है बड़ी ज़ाहिर कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी चल रही है। अब मसला ये है कि दोनों तरफ की जो स्ट्रेटजी है वो आपस में थोड़ी सी मुतसादम भी है, और उस वजह से हम ये देख रहे हैं कि फिर वो बात उस तरफ नहीं जा रही कि जी बस वो सीज फायर परमानेंट हो जाए और फिर इस तरफ से अपना हॉर्मस जो है ना वो अनब्लॉक हो जाए। अब देखें ये बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है और बड़ा ठीक है, फहद ने सही कहा कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट लगता है बज़ाहिर, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना मुश्किल है। बिल्कुल, ये क्यों मुश्किल है और किस तरह से, बिल्कुल मैं सर इस पे मजीद भी बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जाहिर है कि जो ओमान का दौरा है या रूस का दौरा है उसके अंदर जो टेक्निकल कमेटीज़ काम कर रही हैं, पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये मुश्किल क्यों है जो भी जौहर साहब ने बात की उसके हवाले से भी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक तरह से पहले इलाकाई जंग एक छिड़ गई थी और ज़ाहिर है कि हमने देखा कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर हमले हुए, अमेरिका और इजराइल के हमले के ईरान के ऊपर उसके बाद, लेकिन अब इलाकाई अमन की बात हो रही है, तो ये चेंज कैसे आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त बैक वक्त तीन जो मुहर्रिकात हैं वो कार फरमा हैं। एक तो मैं समझता हूँ सदर ट्रंप जो हैं उनके जहन में भी ये बात काफ़ी गहराई से कार फरमा है कि उन्होंने अगले माह चीन जाना है, और यूं लगता है कि वो ये जंग ख़त्म करके चीन जाना चाहते हैं। उनकी इब्तदाई हिकमत अमली शायद यही थी कि वेनेजुला की रिजीम चेंज और फिर ईरान को सॉर्ट आउट करके वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाके चीनी क़यादत से मिले, लेकिन ऑब्वियसली ईरान का प्लान उनका वैसे नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। तो और मैं एक और बात क्विकली बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ इस अमन के अमल में भी चीन का इम्पोर्टेंट बहुत रोल है तीन एतबार से। नंबर वन ये कि जनाब एक तो वो सबसे बड़ा कस्टमर है ईरान के तेल का, तो और वो नहीं चाहता कि मजीद तबाही हो ईरान के अंदर, क्योंकि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है कि जो गल्फ ऑफ हरमस के हवाले से भी जो करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में लाई गई थी उसको रूस के साथ साथ चीन ने भी वीटो किया था। तो मैं समझता हूं कि अगर चीन भी पाकिस्तान के साथ ईरान को कायल करने की कोशिश करे
کہ وہ ہم کی جانب پیش قدمی کرے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور مزید کشیدگی سے اس خطے کو اور عالمی امن کو بچایا جا سکے، تو میں سمجھتا ہوں اس سفارتکاری کے زیادہ کامیاب ہونے کے امکانات بہتر ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات کی ہے سید محمد علی صاحب نے، اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان نے زمینی راستہ بھی جو ہے وہ ایران کو فراہم کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ چائنا کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو آپ اس کو اگر کنکلیوڈ کرتے ہوئے پھر میں کنکلوژن فائنل لوں گی، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بالکل، دیکھیں یہ جو پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے اس سے یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ریجنل گروپنگ بن رہی ہے جو چاہ رہی ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ امن کی طرف جائیں، اس میں نہ صرف یہ کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ایک ماحول بہتر کیا جائے، بلکہ اپنے پریکٹیکل سٹیپس کے ذریعے۔ تو یہ جو پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے میرے خیال میں یہ ایک کنسنسس کا نتیجہ ہے، اور اس سے میرے خیال میں ایران کو بھی بالکل ایک بڑا ہی سٹرونگ سگنل گیا ہے کہ جو ہے وہ جو ہماری سپورٹ ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ سو آل ان آل میرے خیال میں پاکستان کے رول کو اب جتنا بھی سراہا جا رہا ہے، میرے خیال میں اب کوئی یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا جو ایک بڑا سینٹرالٹی آف آر رول ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ بالکل جوہر صاحب، لاسٹ منٹ سر آپ کنکلیوڈ کیجئے کہ کیا اس بات کی امید ہے کہ جلد ہی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں، اور ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بہت جلد نہ ہوں، لیکن بہرحال کیا فائنل ڈیل اسلام آباد میں ہی ہوگی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اہم نہیں ہے کہ وہ کیا یہ فیس ٹو فیس مذاکرات ہوتے ہیں یا انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس سے بھی زیادہ اہم کہ یہ کب ہوتے ہیں یہ ہے کہ جیسے یہ پروسیس جو ہے نا کسی سبسٹانٹیو اور ایک پازیٹیو آؤٹ کم پہ کی طرف نکلے، کیونکہ دیکھیں رسک ابھی بھی ہیں اس میں، مس کیلکولیشن کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے، اور جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے اس میں وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب جب اس کا دائرہ کار تھوڑا سا وہ پھیلا رہے ہیں اس کو، ریجنل ایک وہ اینکر بھی چاہ رہا ہے ایران، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ چین کا رول، اور میں بارہ اس پہ کہہ بھی چکا ہوں کہ چین کا رول آنے والے دنوں میں ہمیں اہم نظر آئے گا اس میں، اور شاید اس ڈپلومیسی میں بھی چین ہمیں زیادہ انگیج نظر آئے گا، اور وہ اس میں یہ پہلو کہ پاکستان اور جو چین کے آپس میں تعلقات ہیں اور آپس میں اعتماد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پروسیس کو ویلیو ایڈ کرے گا۔ اور بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے فیصلہ آپ کا۔